बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। रूहानी मसाइल अल्लामा अजीम जी के साथ मैं हूँ इरफान मुस्तफ़ा सहराई और मेरे साथ हैं मारूफ रूहानी स्कॉलर डॉक्टर अल्लामा अजीम जी। नाजरीन, अल्लाह सुब्हाना तआला पर ही पुख्ता यकीन करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला पर यकीन का सफ़र बेहद हसीन होता है। जो इस राह के मुसाफिर बन जाते हैं, कामयाबी इनका मुकद्दर बन जाती है। अल्लाह पर तवक्ल और इसकी ज़ात पर यकीन का सफ़र दर हकीकत दुखों भरी ज़िंदगी से पुरसकून ज़िंदगी का सफ़र होता है। अल्लाह पर यकीन करने वालों को ही सुकून कल्ब की नेमत मुयस्सर होती है, क्योंकि इनका यकीन ऐसी हस्ती पर होता है जो कि इस पूरी कायनात का बादशाह और पालनहार है। इसके हुक्म कुन फयाकून से ही हर एक का मुकद्दर बन जाता है। अल्लाह ताला हर मुश्किलात आसान फरमाते हैं और हर एक के लिए आसानियां पैदा फरमाते हैं। अल्लाह ताला हम सब की भी आसानियां फरमाएं, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, इस प्रोग्राम की पसंदीदगी और सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम की पसंदीदगी के हवाले से बहुत से लोगों ने मैसेजेस किए हैं और फ़ोन भी आते रहते हैं। इनमें से कुछ ही लोगों के हम नाम कर सकते हैं। मैनचेस्टर से राजा साद चौधरी, रियाज अहमद चौधरी और सईद अहमद चौधरी और चौधरी तारक सरवर, चौधरी मोहम्मद अनवर, चौधरी अमजद गुजर, लंदन से नाज़मुद्दीन, डॉक्टर जुल्फ़कार, बर्मिंघम से आबद खान, मोहम्मद अयूब, जोहरा खातून, ब्रेडफोर्ड से नसीम बेगम, ममनूना अरशद, दुबई से मज़रुल हक, सऊदी अरब से अब्दुर्रहमान और खुशहाल चौधरी फारूक वड़ाइच समेत बेशुमार नाजरीन ने प्रोग्राम की पसंदीदगी का इजहार किया है। अब हम चलते हैं डॉक्टर अल्लामा अजीम जी की जानिब और उनसे ये सवालात के हवाले से पूछते हैं। जी डॉक्टर अल्लामा अजीम जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, QD का और आप सबका जो आपने ये रूहानी मसाइल के प्रोग्राम शुरू किया है। मैं प्रोग्राम से कबली तमाम दोस्तों से, नाजरीन से और आप सबसे माजरत चाहता हूँ कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और काफ़ी दिनों से मैं अलील हूँ। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि डॉक्टर पहले खतरनाक बीमारी बता रहे थे कि शायद कैंसर हो, लेकिन अब अल्लाह ने मुझ पर करम कर दिया है कि वो कहते हैं कि कैंसर नहीं है, कोई गहरा जख्म है, तो शायद किसी बुखार की वजह से या कोविड के जरिए से कोई पता नहीं चला, तो वो जो है जख्म है। और अब आप लिए दुआ फरमाएं। मैं भी आप सब हजरात के लिए हर वक्त हमा वक्त दुआ को रहता हूँ। अल्लाह ताला आप सब हजरात के ऊपर अपनी रहमतों की बारिश नाज़िल फरमाए। जी जी जी, ये जो हमारे प्रोग्राम में सवालों के जवाब देने से पहले मैं एक अर्ज करूं कि ये माह मुबारक बहुत ही मुतबर्रिक महीना है। अल्लाह ने रमजान मुबारक और मुहर्रम हराम को अपना महीना करार दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बहुत अहमियत बताई है। सबसे और जो है 9वीं और 10वीं का रोजा जो है वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और जो लोग 9वीं और 10वीं का रोजा रखते हैं, अल्लाह ताला उनको तमाम गुनाह जो है माफ फरमा देते हैं। ये इस लिहाज से भी महीना बहुत मुबारक है कि मेरे मुस्तफ़ा करीम सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा हजरत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला के मैदान में जो है वो शहीद कर दिया गया और उनके साथ ही 72 नफूस कुदसिया भी जो है वो शहीद हुए। तो ये शहदाए करबला और सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खानवादा रसूल को हम सलाम अकीदत पेश करते हैं
اور اس مہینے میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہونی چاہیے کہ یہ سال کا پہلا مہینہ ہے اور اس میں سچے دل کے ساتھ ہمیں طاہر ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ خیرات کرنی چاہیے. اور امام حسین عالی مقام کا جو شہدائے کربلا نے جو حق کے اوپر قائم رہنے کا جو درس دیا ہے ہمیں اس درس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ اپنے اپنی طریقے پر سیدنا امام حسین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ تھوڑا حدود سے کراس بھی کر جاتے ہیں. لیکن بہرحال ہم تمام اہل سنت تمام صحابہ کبار اور تمام سادات کرام اہل بیت اطہار کی عزت کرتے ہیں اور سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے تکلیف و عزت ملی اس کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کا ادب ہم بے حد بے پناہ کرتے ہیں اور امہات المومنین کی عزت اور عفت کو سربلند رکھتے ہیں. سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ سلام اللہ علیہ امام حسن امام حسین کے بہت ہی ہم عزت و احترام کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حسین کے لیے فرمایا, یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے, اور اس میں حضور نے فرمایا جو حسن اور حسین سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور جو ان سے نفرت کرے بغض رکھے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو حسنین کریمین کی محبت, اہل بیت اطہار اور صحابہ کبار کی محبت ہمیں اپنے دلوں میں قائم کرنے کی توفیق. آمین. جی علامہ جی, اب سوالات کی طرف جانب آتے ہیں. ناظرین کے سوالات میں سب سے پہلا سوال ہے لندن سے مظہر اقبال کہتے ہیں کہ ہر نماز میں وسوسے آتے ہیں, ہر نماز میں بھول جاتا ہوں کہ کتنی رکعت پڑھی ہیں, اس لیے ہر نماز میں سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے. ہر نماز کے بعد سکون کے بجائے بے سکونی ہوتی ہے, اس کا کوئی حل بتائیں کہ نماز میں خضوع آ جائے. دیکھیے جی, نماز میں وسوسوں کا آنا جو ہے یہ قدرتی امر ہے. صحابہ کبار نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بات اپنے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی, اور اسی طرح سے جو ہے وہ اور بزرگان دین اور مفتیان اعظام سے جو اس مسئلے کے بارے میں پوچھا گیا تو ان سب نے حضرات نے یہی بتایا ہے کہ یہ جو نماز میں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو شیطان پوری کوشش کے ساتھ آپ کے تمام وسوسے, آپ کے کاروبار, آپ کے ماضی کے چیزوں کو آپ کے سامنے لاتا ہے تاکہ آپ کی توجہ اللہ کی طرف سے ہٹ جائے. ان وسوسوں سے آپ کی نماز فاسد نہیں ہوتی. اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں آپ نماز کے بعد اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میری نماز میں کوئی نقص آ گیا ہے. نماز آپ کی پوری ہوتی ہے, آپ بس اللہ کی طرف توجہ رکھیں اور نماز سے پہلے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کے اللہ سے پناہ مانگ لیا کریں کہ اللہ شیطان مردود سے ہمیں محفوظ رکھ. آمین. جی اگلا سوال گلاسکو سے منیر احمد کہتے ہیں کہ یہاں اسٹوڈنٹس ویزے پر آیا ہوں, اس ملک میں مستقل سکونت کے لیے کیس ڈالا ہے, وکلا پاؤنڈ لیتے ہیں اور تسلیاں دے دیتے ہیں, مگر میں پریشان ہوں, کوئی وظیفہ کوئی عمل بتائیں کہ کیس جیت جاؤں اور دلی مراد میری پوری ہو جائے. دیکھیے جی, بر صغیر سے صرف پاکستان سے بلکہ ہندوستان سے بھی, بنگلہ دیش سے بھی, دوسرے ممالک سے بھی بے پناہ لوگ جو ہیں یہاں لاکھوں کی تعداد میں یہاں پر, کچھ لوگ تو جو ہے وہ چوری چھپے آئے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ یہاں پر ویزا لے کر آئے پڑھنے کے لیے, لیکن ان کا مدعا اور مطلب یہی تھا کہ وہ انہیں اس ملک کی شہریت مل جائے. یہاں کے قوانین کے مطابق بہت سختی ہے, لوگوں کو اس ملک میں آنے سے پہلے ان چیزوں کو ضرور چیک کر لینا چاہیے. اللہ پاک ان کی مقدمہ چونکہ انہوں نے درج کیا ہے ہوم آفس میں اپنے جو درخواست ڈالی ہے, اس کے لیے سب سے بہترین جو ہے وہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر, یہ 100 دفعہ
صبح شام پڑھیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے 5 وقت کی نماز کے بعد دعا مانگے. اللہ جہاں چاہے گا وہ بندے کو رکھتا ہے اور دعائیں قبول فرماتا ہے. جی اگلا سوال بریڈ فورڈ سے انجم رشید کہتے ہیں کہ اس ملک میں اگر بہت اچھا اور بہت برا بھی کیا ہے، اچھے سے زیادہ برا کیا ہے اور اس کا پچھتاوا بھی ہے، توبہ استغفار کرتا رہتا ہوں مگر بے سکونی سے جان نہیں چھوٹتی. دل اور ذہن کے سکون کے لیے کوئی آزمودہ عمل، کوئی وظیفہ بتائیے. دیکھیے سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں جو ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن حکیم فرقان مجید میں ہے. اور بزرگان دین سب صالحین کے ہے کہ اگر انسان سے گناہ اور غلطیاں ہو جاتی ہیں، سچے دل کے ساتھ اللہ سے توبہ کریں اور جتنے بھی جو ہے ایسے اعمال ہیں جو گناہ کے اعمال ہیں، خلاف شرع ہیں، ان کے بالکل پاس نہ پٹکیں، اللہ پر بھروسہ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ توبہ کو قبول فرمائے گا. لیکن اپنے آپ کو پریشان نہ کریں. دیکھیں جب آپ اپنے رب کے اوپر توکل کریں گے وہ تو پھر یہ ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ آپ پڑھتے رہیں اور اس کے ساتھ اگر آپ کا طبیعت پہ اطمینان نہیں ہوتا تو سورۃ والضحیٰ 7 دفعہ صبح شام پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے قلب کو مطمئن فرما دیں گے اور توبہ پر آپ کو استقامت عطا فرمائیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو سچے دل کے ساتھ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی علامہ جی اگلا سوال ہے دبئی سے آصف اقبال کہتے ہیں کہ دبئی میں ویل سیٹلڈ ہوں، شادی کے 1 سال بعد اپنی بیوی اور ساس کو دبئی لے آیا کیونکہ ساس بیوہ ہے اور اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا. لیکن کچھ عرصہ بعد ہی ان کے میرے ساتھ تعلقات استوار ہو گئے. بیگم جانتی ہے اور کوئی اعتراض بھی نہیں کرتی. دونوں خوش ہیں لیکن میں خوش نہیں ہوں. میں ایک کو چھوڑنا چاہتا ہوں مگر اس پر دونوں ہی تیار نہیں ہیں. میں کیا کروں؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، آپ رہنمائی فرمائیں. اس کے لیے آپ کو میرے سے سوال کرنے سے پہلے ہی سچے دل کے ساتھ توبہ کرنی چاہیے. آپ خود دیکھیں کہ ساس جو ہوتی ہے وہ جب تک آپ کی بیوی آپ کے نکاح میں ہے تو ساس جو ہے اس کا مقام ماں کے برابر ہوتا ہے. اب آپ خود سوچیں کہ آپ کیا حرکت کر رہے ہیں. اس کے لیے آپ اللہ سے سچے دل کے ساتھ توبہ کیجیے. اور میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ دبئی میں چونکہ سمندر ہے تو سمندر کے اوپر جا کے اور اس سمندر کی گہرائی کو دیکھیں کہ انسان کے ساتھ اگر یہ تو اس کے اوپر سورہ مزمل پڑھیں. اللہ آپ کے دل کو جو مصفح کر دے گا اور سچے دل کے ساتھ توبہ کریں. یہ بہت بڑا کبیر فعل ہے اور آپ شکر کریں کہ آپ پر کوئی آفت اور مصیبت نہیں آئی. اس لیے آپ اپنی بیوی کا جو حق ادا کریں اور اگر کوئی بہت ہی زیادہ آپ کو ساس صاحبہ اچھی لگتی ہیں اپنی محترمہ بیگم صاحبہ کو طلاق دیں اور اپنے بچوں کا نفقہ اٹھائیں. اور ویسے میرا تو یہی ہے کہ آپ توبہ کر لیں تو بہتر ہے. آج کی صاحبہ کو بھی توبہ کرنی چاہیے. جی یہ اگلا سوال کویت سے علی احمد کہتے ہیں کہ ماہ محرم میں لوگ سوگ منانے کے بجائے شادیاں کرنے لگے ہیں، اپنی خوشیاں منانے لگے ہیں. کیا یہ جائز ہے؟ اس کی مذمت نہیں کرنی چاہیے اور اس کی حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے کیا؟ دیکھیے جی محرم الحرام میں شرعی طور پر کہیں بھی شادی بیاہ کرنا کی ممانعت نہیں ہے. یہ میں اہل سنت کی بات کر رہا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کے ساتھ جب غم کی بات کرتے ہیں، جب ہم محبت کی بات کرتے ہیں تو پھر اگر ہمیں خانوادہ رسول سے محبت ہے تو اس میں بہتر یہی ہے کہ ان دنوں میں شادی بیاہ کرنے سے اجتناب کیا جائے. لیکن اگرچہ اس میں روایات میں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کرب و بلا میں بھی اپنے نواسوں کی جو ہے وہ شادیاں کروائی تھی اور اس کے لیے بھی باقاعدہ طور پر 7ویں محرم کو باقاعدہ جو ہے اہل تشیع جو ہے
یا دوسرے حضرات جو ہے وہ دن مناتے ہیں. لیکن بہرحال میں یہ کہتا ہوں کہ جب غم ہو، اگر آپ کے گھر میں کوئی غم ہو، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خانوادہ رسول، اہل بیت اطہار، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، اور وہ نواسا جس نے نیزے کے اوپر بھی قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت کی، اور جو ہے 100 کے قریب لگ بھگ، بلکہ بات روایت میں جو زیادہ آتا ہے، زخم کھانے کے بعد بھی جو ہے وہ عصر کی نماز کے لیے سجدہ کیا. اور جو ہے اس ہستی کے لیے اگر ہم یہ اپنی خوشی کو تھوڑا سا مؤخر کر دیں گے تو اللہ آپ کو بہت زیادہ خوشیاں عطا فرما دیں گے. لیکن اس میں ہم فتویٰ نہیں دے سکتے کہ بھی ہم کیا کریں. دوسرا یہ ہے کہ بعض لوگ انتہائی جو ہے وہ شدت اختیار کر جاتے ہیں، بڑے سخت قسم کے جلوس نکال کے. ٹھیک ہے، ایک طبقہ ہے، فقہ جعفریہ ہے، ان کا ایک طریقہ کار ہے، اور وہ ان کا عقیدت کا اظہار کرنے کا، لیکن اس میں غیر شرعی حرکات کرنا، ایسی اپنے آپ کو چھریاں مارنا، یا ایسا ماتم کرنا جو شریعت کے خلاف ہو، اس سے گریز کرنا چاہیے. اہل تشیع کے بڑے جو علماء ماہرین ہیں وہ بھی جو ہے وہ ان چیزوں کو ممانعت کرتے ہیں. جی اگلا سوال قطر سے نمرہ سہیل کہتی ہیں کہ میری شادی اہل تشیع میں ہو گئی ہے. شادی سے پہلے نہیں پتا تھا، بعد میں پتا چلا، لیکن ہم میاں بیوی بہت خوش ہیں اور اپنے اپنے عقائد پر عمل پیرا رہے ہیں. لیکن ہماری آدھے بچے ایک عقیدے پر ہیں اور آدھے دوسرے عقیدے پر عمل پیرا ہے. اس میں جھگڑے بھی ہونے لگے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کریں. آپ کوئی رہنمائی فرمائیں. جی لاما جی، بات یہ ہے کہ اہل تشیع جو ہے وہ بھی اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اور نبی آخر الزمان کی ختم نبوت پر یقین رکھتے ہیں، ایک قرآن پر یقین رکھتے ہیں. لیکن بعض اہل تشیع کے ایسے فرقے ہیں، جیسے اہل سنت میں بھی کئی مختلف طبقے ہیں، تو وہ حد سے گزر جاتے ہیں. اگر تو یہ اہل تشیع جن کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی ہے وہ حد سے نہیں گزرتے، شرک نہیں کرتے، یا شرکیہ جملے نہیں استعمال کرتے، تو کوئی حرج نہیں ہے. بہرحال میں تو اپنے تمام چاہنے والے، ملنے والے دوست احباب جب مجھ سے یہ بات پوچھتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی، چونکہ فقہ میں کل کو پھر پرابلم آئے گا اس دین اسلام کے لیے، تو آپ کوشش کریں کہ اہل سنت والجماعت جو ہے وہ ان کو چاہیے کہ وہ اہل سنت والجماعت میں ہی جو ہے اپنا یہ نکاح وغیرہ کریں، تاکہ آئندہ بچے تقسیم نہ ہوں. ابھی دیکھیں نا، اس میں آپ نے بتایا کہ آپ کے بچے تقسیم ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارے بچوں کو آپ اہل بیت اطہار کی محبت، صحابہ کی محبت کی طرف رغبت دیں. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اتحاد امت کے لیے آپ اچھا کام کر سکتے ہیں کہ شیعہ سنی مل کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرچم کو تھامیں، توحید کے پرچم کو تھامیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو جو ہے اپنائیں. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. جی ہاں جی ڈاکٹر علامہ عظیم جی، لوگ پریشان حال ہیں، مختلف معاملات میں الجھے ہوئے ہیں. آپ سب کے لیے ہی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے ہی آسانیاں فرمائے. جی علامہ جی دعا فرمائیں. میں دعا سے پہلے میں یہ اتنا کروں اپنے تمام قارئین کو کہ اللہ سے دعا کریں. اللہ ہماری شہرت کے بھی قریب ہے، اور اللہ ولیوں کی نہیں، پیغمبروں کی نہیں، عام انسانوں کی. بہت سی روایات احادیث میں آتا ہے کہ ایک ایسا آدمی جو بالکل اس کا کوئی حیثیت نہیں ہے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جنت کی جو ہے بشارتیں دی ہیں. اس لیے ہر شخص کو اللہ پر بھروسہ کر کے، یقین کر کے دعا کرنی چاہیے، اور اللہ ہی پر اپنا یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ ہی جو ہے وہ زندہ رکھتا ہے، اللہ ہی موت دیتا ہے، اور اللہ ہی نفع و نقصان کا مالک ہے. اس مالک الملک سے دعا کریں. لیکن نیک لوگوں سے دعائیں کروانا بھی چاہیے کہ اللہ کے وہ مقرب بندے ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کے صدقے میں جو ہے ہم سب کی دعاؤں کو منظور فرمائے. لیکن ہم نے مانگنا صرف اللہ کی ذات سے. آمین. الحمدللہ رب العالمین
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. یا اللہ ہم تیرے کمزور بندے اور بندیاں ہیں. اے اللہ پوری امت مسلمہ اے اللہ 2 ارب کے قریب ہیں لیکن آپس میں بے اتفاقی فرقہ واریت کی وجہ سے پریشان حال ہے. اے اللہ تو ہی اپنے فضل سے تو ہی اپنے کرم سے اے اللہ عرب و عجم میں جہاں جہاں بھی اے اللہ امت مسلمہ موجود ہے ان سب میں آپس میں اتفاق عطا فرما. اور اللہ ان سب کے دلوں کے اندر اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے پوری انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما تاکہ جو نان مسلم ہیں وہ بھی اسلام کے اس جذبہ خدمت کو بہبود کے جذبے کو دیکھ کر اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائیں. اے اللہ مسلمانوں کی جو حالت زار ہے اس کے اوپر رحم فرما. خاص طور پر غزہ میں جو بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے اسرائیل جو ہے بمباری کر کے نہتے اور وہ لوگ جو روٹی کی تلاش میں نکلتے ہیں ان کو قتل کر رہا ہے ان کے اوپر بم برسا رہا ہے. اللہ وہاں اس خطے کی اس جنگ کو ختم فرما دے. کشمیر اور جہاں جہاں بھی مسلمانوں پر کوئی ظلم ہو رہا ہے اللہ ان مسلمانوں کے لیے اپنی رحمت سے اپنا فضل سے کرم فرما. اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ میرے بہت سے دوست جنہوں نے مجھے خطوط لکھے ہیں واٹس ایپ پر مجھے پیغام بھیجے بیمار ہیں ان سب کے لیے اللہ میں دعا کرتا ہوں. سب سے پہلے میں خود بیمار ہوں اے اللہ مجھے شفا عطا فرمائیے. ہمارے ساتھ خان مصطفیٰ سہائی صاحب کی آنکھوں کی آنکھوں میں چشم ہے. سیدنا سید مصطفیٰ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کی آنکھ کے اوپر جب اپنا ناب ڈال کے آنکھ کی آنکھوں میں چشم کو ختم کیا تھا. اللہ اس محبت کا اس اپنی گرد کا واسطہ ان کی آنکھوں کو بھی درست کر دے. ہمارے مصطفیٰ شاہ صاحب ہمارے نذیر بڑھو صاحب نے نذیر جو منورہ میں آپریشن کروایا ان کی آنکھوں کو اے اللہ درست فرما دے. اور جتنے بھی دوستوں نے ہمیں خطوط لکھے ہیں ہمیں دعاؤں کی لکھا اے اللہ ان کے کاموں کو ان کے ناموں کو آپ بہتر جانتے ہیں. ان کی تمام حاجات کو پورا فرمائیں. بے اولادوں کو اولاد نصیب فرمائیں اور جن کی اولاد نافرمان ہے اے اللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اپنے والدین کریمین کی فرما برداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. اے اللہ ہمارے ملک کے پاکستان کی خیر فرمائیں. اے اللہ ہمارے ملک کے پاکستان کی حفاظت کرنے والوں کی خیر فرمائیں. اے اللہ ہمارے اس روحانی مسائل کے پروگرام کو اس پیڑھی کے تمام نشریات کو اے اللہ مقبول بنا دے اور اللہ اپنے فضل سے اے اللہ وسیع عزت اور رزق عطا فرما. اے اللہ رحم فرما. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن مجید والقرآن الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل آمین. ناظرین اس روح پرور دعا کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. عرفان مصطفیٰ سہرائی اور ڈاکٹر علامہ عظیم جی کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.